अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो आपके पूरे काबू में होगी, आपको सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। हम जो आजकल टॉपिक कर रहे हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इस 24th आज लेक्चर है, जिसमें हमने इस टॉपिक को शुरू किया हुआ है। और हम जो देख रहे हैं इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, वो देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशंस में उसका जो एक सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शन करता है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब तक जो हमने बात की है वो हमने बात की है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की, और किसी हद तक हम ट्रेनिंग की बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम जो टॉपिक्स और एरियाज़ कवर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल है, और ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर का ओवरव्यू क्या है। तो आज के लेक्चर का जो ओवरव्यू है वो ये है कि हमने देखना है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। वी वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। दूसरी चीज़ ये हम जानना चाहेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की इम्पोर्टेंस यानी अहमियत क्या है। फिर हम उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम रिव्यू करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे वो है कॉम्पेंसेशन। यानी कॉम्पेंसेशन से मुराद ये है कि जो लोगों को वेजेस और सैलरीज मिलती हैं वो किस तरह की होती हैं और किस बेसिस पर मिलती हैं। फिर सबसे आखिर में इसको एवेल्युएट करेंगे, मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मॉडल है या प्रोसेस है उसको देखेंगे कि वो किस तरह से उसको किस क्राइटेरिया पे हम जज कर सकते हैं या उसका बेसिस क्या है। तो वो सबसे पहले देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉई के काम को अगर आपने इवैल्यूएट करना है या दूसरे अल्फाज में जज करना है, या उसके काम को हम ये देखना है कि क्या काम जो है एक किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा है, यानी काम या कारकर्दगी जो है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रही है, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी एम्प्लॉयज़ के या काम करने वालों के काम को जांचने को परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो पैरामीटर्स हैं वो चंद एक पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखते हैं और समझते हैं। और इसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है वो कोई भी गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क दैट एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं कि जब भी किसी काम के लिए जो एक एम्प्लॉय को अदारे में असाइन होता है, जब भी काम असाइन किया जाता है, यानी जो पोजीशन जिसमें उसको जॉब दी जाती है उसका एक मकसद होता है। और जब परफॉर्मेंस यानी काम को देखना है या जज करना है या जांचना है, उसके लिए एक टाइम पीरियड में कुछ गोल्स जो हैं उस एम्प्लॉय ने अचीव करने होते हैं, यानी कुछ गोल्स जो हैं उनको हासिल करना होता है। इसकी मिसाल यूं ही है कि जब आप अगर हम अपनी इंडिविजुअल मिसाल लें तो अगर एक साल में अगर हमने 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के जिसमें एज ए स्टूडेंट इनरोल हुए हुए हैं, तो उस साल में जो अपनी कारकर्दगी यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये होंगे कि आपने एक साल में 2 सेमेस्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। फिर इसके अलावा अगर आप इसको फर्दर अपने ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर डिटेल में अगर जाना चाहें तो आप ये भी अपने ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं कि आप इन सेमेस्टर्स में ग्रेड्स कौन से लेंगे। यानी आपका कोई क्राइटेरिया अपने लिए रखेंगे कि आपने ए या बीज जो हैं, जो भी आप क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर आप अपना काम शुरू करेंगे। दूसरा जो इसमें ऑब्जेक्टिव में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल केस में जो चीज़ आती है वो टाइम पीरियड आती है। यानी कारकर्दगी को एक टाइम पीरियड में जो है उसको
جانچنا ہے. اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ٹائم پیریڈ جو ہے کسی بھی کام کا وہ ویری کرتا ہے کام کی نوعیت سے یا ادارے کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق. تیسرا جو پوائنٹ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو آپ نے اپنے آبجیکٹیوز رکھے ہیں یا امپلائی کے آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا اس کے لیے اس کے پاس وہ سکلز موجود ہیں, یعنی کیا وہ اس کو کام کو پورا کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کام کیا ہے اور جو اس کے لیے ضروری سکلز یا مہارت یا چاہیے یا نالج چاہیے کیا وہ امپلائی کی نالج میں ہے یا نہیں, اس کو وہ سکلز پوری طرح سے آتے ہیں یا نہیں. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چیک کیا جاتا ہے جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ یہ دیکھا جاتا ہے آیا وہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوئے تو دونوں صورتوں میں ہوئے ہیں تب بھی اور اگر نہیں ہوئے اس صورت میں بھی امپلائی کو انفارم کیا جاتا ہے. انفارم کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر امپلائی نے اپنے آبجیکٹیو جو ہیں اس ٹائم پیریڈ میں اچیو کیے ہیں تو یہ جاننا اس امپلائی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اچیو کیے ہیں اور اگر کیے ہیں تو کیسے کیے ہیں اور اگر نہیں کیے ہیں تو کیوں نہیں کیے ہیں, کیا وجوہات تھیں. وجوہات کئی طرح کی ہو سکتی ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید امپلائی کی اپنی کوئی ایبلٹی میں کمی تھی یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ادارہ ہے اس کے کچھ اپنے جو ہیں کانسٹرینٹس تھے, یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز مینوفیکچر کرنی ہے یا آؤٹ پٹ ایک اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ جو ہے پروڈیوس کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ تو کیا اس کے لیے را مٹیریل جو ہے وہ موجود تھا وقت کے اوپر یا کوئی اور وجہ تھی جس وجہ سے را مٹیریل نہیں آ سکا. یعنی اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو امپلائی ہے یا اس کی اپنی کوئی انیبلٹی ہے یا ایسی انیبلٹی ہے جو اس کے اختیار سے باہر تھی. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اس چیز کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اس نے وہ جو کام اس کو دیا گیا تھا یا آبجیکٹیوز دیے گئے تھے وہ کیوں نہیں پورے ہو سکے. تو یہ ایک پرفارمنس اپریزل کا ایک کیریکٹرسٹکس ہیں جو کسی بھی پرفارمنس ایویلیویشن سسٹم کو بنانے کے لیے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہی چیز اب آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈائیگرام آپ دیکھیے کہ اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے آبجیکٹیوز, وہی جو بتایا گیا, اور اس میں پھر ایرو سے جو دکھایا گیا ہے کہ ورک پرفارمڈ ہے اور پھر ورک پرفارمڈ دیٹ لیڈس ٹو آبجیکٹیوز اچیوڈ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈس اور پروسیجرز, اور اگر آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں تو یہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کیا, یعنی فیڈ بیک, اور امپلائی کو جو ہے فیڈ بیک ملے گی کہ اس نے وہ آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی ڈائیگرام میں ہمیں ایک کانسیپٹ اور انٹروڈیوس کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. یعنی اکاؤنٹیبلٹی سے مراد ہے کہ وہ جواب دہ ہونا. آپ جواب دہ ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ نے اگر کام مکمل نہیں کیا, آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیے, تو جو آپ کے سپیریئرز ہیں ان کو آپ نے جواب دینا ہے. جواب دینا یعنی آپ اکاؤنٹیبل ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہوا, اور آپ ایکسپلین کریں گے اس پوزیشن میں کہ کام کس وجہ سے نہیں ہوا. آیا اگین آپ کی اپنی کوئی انیبلٹی تھی یا ادارے کی کسی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات پوری نہیں ہو پائی. تو اس سلائیڈ سے ہمیں یہ ایک بیسک کانسیپٹ جو ہم بار بار مینجمنٹ میں جس کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں فیڈ بیک کی, یہ بہت ایک اہم کانسیپٹ ہے, اور اسی فیڈ بیک سے جو دوسرا کانسیپٹ نکلتا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. یعنی آپ جواب دہ ہیں اپنی کارکردگی کے لیے ادارے میں, تو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے. اب اس سے یہ چیز جو ہمیں پرفارمنس اپریزل کی جو اہمیت ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے آرگنائزیشن میں. پرفارمنس اپریزل کی اہمیت اس کانٹیکسٹ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جو امیڈیٹ سپروائزر ہے یا مینیجر ہے اس نے وہ اپنے امپلائیز کو یا اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں جو اس کے ساتھ
کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تو پرفارمنس اپریزل ایک میتھڈ ہے جس سے کوئی بھی مینیجر جو ہے اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ جج کر سکے یا ایویلیویٹ کر سکے اپنے ساتھ جو اس کے لوگ کام کر رہے ہیں یا اس کے دوز ہو آر ورکنگ بلو ہم، جو اس کا عملہ ہے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے، وہ بہت اچھی طرح سے جان سکتا ہے کہ ان کے پاس سکلز کیا ہیں یا کس چیز کی کمی ہے، یا ان کی نالج جو ہے وہ کتنی ہے اپنے کام کے بارے میں، اور وہ کس ایٹیٹیوڈ سے کام کو کرتے ہیں. تو پرفارمنس اپریزل کی جو اہمیت ہے فرام دی مینیجیریل پوائنٹ آف ویو از دیٹ اٹ از اونلی دا امیڈیٹ مینیجر ہو انڈرسٹینڈز دا ورک آف پیپل ورکنگ بلو ہم. پرفارمنس اپریزل سے جو دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ادارے میں کام کر رہے ہیں اور اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کر رہے ہیں ود سم ویریشنز، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پرفارمنس اپریزل سے کہ وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے مقاصد کی طرف یا اپنے مقصد حاصل کرنے میں مقصد حاصل کر رہی ہے. یعنی اگر امپلائیز اپنا کام کر رہے ہیں، اگین اٹ از دی آرگنائزیشن چارٹ جس میں ہم وچ از فلڈ بائی دا پیپل who are working in the organization. So if everybody is performing their duties and achieving the targets and objectives, this shows us that the organization is moving towards its goals, یا وہ اپنے مقصد جو ہے باقاعدگی سے حاصل کر رہی ہے. تو پرفارمنس اپریزل کا یہ ایک دوسرا فائدہ ہے. اب پرفارمنس اپریزل کی ہم دو طرح کی قسمیں دیکھیں گے. جتنی بھی آرگنائزیشنز میں آپ دیکھیں، ہم کئی دفعہ بات کریں گے جب کمیونیکیشن کی بات کریں گے یا اسٹرکچرز کی بات کی تھی ہم نے، تو ہم نے دو کانسیپٹس ہمیشہ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ ایک فارمل ہے اور ایک انفارمل ہے. اچھا، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تمام جو ادارے میں فنکشنز پرفارم ہوتی ہیں ان کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، اور یہ پہلو جو دو پہلو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فارمل اور انفارمل ہوتے ہیں. فارمل جو ایسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، کسی بھی ادارے کا، وہ ہوتا ہے جو ہمیں ریٹن فارم میں یا جو ہمیں لکھا ہوا، یا جیسے آرگنائزیشن چارٹ ہے، وہ اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کی، لکھی ہوئی چیزیں جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پروسیجرز ہیں، یہ تمام چیزیں فارمل ہیں. اسی طرح سے اپریزل جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فارمل ہے اور ایک انفارمل ہے. تو فارمل اپریزل جو ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کن چیزوں پہ فارمل پرفارمنس اپریزل کا جو فوکس ہے وہ کیا ہے. تو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، آپ جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے فارمل اپریزل کی، اٹ ہیز 4 میجر پرپسز، اور اس کا پہلا پرپس ہے ٹو لیٹ امپلائیز نو فارملی ہاؤ دیئر کرنٹ پرفارمنس از بینگ ریٹڈ. یعنی یہ ایک طرح سے ایک فیڈ بیک ہے امپلائیز کے بارے میں کہ انہیں یہ پتہ چلتا رہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کا ایک میجر فوکس جو ہے پرفارمنس اپریزل کا وہ یہ ہے. دوسری چیز جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی پرفارمنس اچھی یا بری ہے تو وہ ان کے سامنے یہ چیز وضاحت سے آ جائے گی کہ کیا وہ کوئی ریوارڈ یا ڈیزرو کرتے ہیں، کچھ انہیں ریٹرن میں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دوسرا پہلو ہے جو پرفارمنس اپریزل سے سامنے آتا ہے. جو تیسری چیز ہے جو پرفارمنس اپریزل سے سامنے آتی ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ امپلائیز کو کوئی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں. یعنی جب امپلائیز کسی کام کو، کسی گول کو اچیو کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ ان کے پاس وہ صلاحیتیں موجود ہیں یا وہ ٹولز موجود ہیں جن سے وہ اپنے مقاصد جو ہیں ادارے میں کام کرنے کے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ ٹریننگ کی انہیں آیا ضرورت ہے یا نہیں، اور
کس طرح کی ٹریننگ انہیں چاہیے. کیا انہیں آن دا جاب، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ کیا انہیں آن دا جاب کوچنگ کی ضرورت ہے، یا انہیں آف دا جاب، یعنی آف دا جاب کہیں انہیں کسی ٹریننگ ادارے میں بھیجا جائے جہاں پہ ان کو تربیت کسی اسکل میں یا ان کی نالج میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز جو ہے تیسرا پہلو، ٹریننگ کا جو پہلو ہے وہ سامنے آتا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کینڈیڈیٹس فار پروموشن، جو کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر کوئی امپلائی کنٹینیوسلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے گولز اور آبجیکٹیوز ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اچیو کرتا ہے تو اس کے لیے کیا وہ پروموشن ڈیزرو کرتا ہے. یہ بھی پرفارمنس اپریزل سے بات سامنے آتی ہے کہ اس نے اگر وہ اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ڈٹرمن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ کس پیریڈ کے لیے. ٹائم پیریڈ جو ہے پرفارمنس اپریزل میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو ٹائم پیریڈ کئی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سال کے بعد پرفارمنس اپریزل رپورٹ بناتی ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو بائی اینولی کہہ لیں، سال میں 2 دفعہ امپلائیز کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتی ہیں. کچھ جو ہیں وہ 3 منتھلی بیسس کے اوپر بھی جو ہے پرفارمنس جو ہے اپریزل کیا جاتا ہے. تو ٹائم پیریڈ جو بھی آرگنائزیشنز رکھیں پرفارمنس ایویلیویشن کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امپلائیز کو ٹریننگ کتنی چاہیے، کس قسم کا وہ ریوارڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کرنا چاہیے، اور آیا جو ہے وہ پروموشن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے یا پروموشن کے چانسز جو ہیں امپلائیز کے وہ کیا ہیں. اور مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مختلف ٹائم پیریڈ رکھتی ہیں کہ ایک لیول سے دوسرے لیول پہ امپلائیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور پرفارمنس ایویلیویشن جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ امپلائی اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ٹریننگ دی جائے یا نہ دی جائے، یا اس کے جو اسکلز ہیں یا اس کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ فارمل پرفارمنس اپریزل از ڈن. ہیومن ریسورس مینیجر ہیو جاب اینڈ پوزیشن ڈسکرپشنز فار آل جابز ان دی آرگنائزیشن. ہر جو جاب ہے ادارے میں اس کی جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینیجر کے پاس ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہر جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن، اور یہ مجھے آئی ایم شیور بتانے کی اب اس اسٹیج پہ ضرورت نہیں ہے کہ جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے. یہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے کہ اس میں ٹائٹلز دیا ہوا ہوتا ہے کسی بھی جاب کا، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن میں. تو ہیومن ریسورس مینیجر کے پاس یہ تمام انفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کی جاتی ہے ٹو دا ریسپیکٹو سپروائزر. اور سپروائزر اور سپروائزڈ، جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، اور اس کی وجہ انورٹڈ کاماز میں لکھنے کی یہ ہے کہ اس کو ایک جینیرک سینس یا جنرل سینس میں استعمال کیا گیا ہے، اس سینس میں کہ باس یا سبارڈینیٹ یا سپیریئر یا سبارڈینیٹ جو ہے اس سینس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو جو آبجیکٹیوز ہیں، اور عام طور پہ آبجیکٹیوز کسی بھی جاب کے جو ہیں اینول بیسس پر ہوتے ہیں یا بائی اینول بیسس پر ہیں، تو وہ اگری کیے جاتے ہیں. یعنی جو اچھے ادارے ہیں اس میں آبجیکٹیوز جو ایک امپلائی نے اچیو کرنے ہیں وہ پہلے سے ہی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ان کو ڈیفائن کر لیا جاتا ہے اور اگری کر لیا جاتا ہے. اور پھر اس تمام چیز کو ایک فارم کی شکل میں دے دی جاتی ہے. ایک فارم جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جاتا ہے، اور اس فارم میں جو انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی ایک فارمیٹ ہے. مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مختلف فارمیٹ جو ہے اپنے ادارے کی ضرورت کے مطابق فارمز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں. تو ایک فارم جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جاتا ہے، اور اس فارم کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اٹ از ایز فالوز. یہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں
کہ اس میں کیا انفارمیشن دی ہوئی ہے. سب سے پہلے جو بھی کوئی امپلائی ہے اس کا نام ہوتا ہے, پھر اس کا جاب ٹائٹل ہوتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے, اور اس کے بعد اس کی جاب ڈسکرپشن جو ہے یا پوزیشن ڈسکرپشن جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہے. پھر آبجیکٹیوز جو ہیں وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آبجیکٹیوز اس ٹائم پیریڈ میں کون کون سے آبجیکٹیوز ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ بھی انفارمیشن جیسے سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریننگ ریسیوڈ کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کتنی ٹریننگ اب تک جو ہے امپلائی نے حاصل کر لی ہے, کہ کس کس طرح کے ٹریننگ پروگرامز یا ٹریننگ کورسز جو ہیں اس نے کمپلیٹ کیے ہیں. پھر جو نیکسٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا کوئی اور ٹریننگ یا تربیت جو ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آبجیکٹیوز اس طرح کے ہوں جو اگری کیے گئے ہوں جس کے سکلز جو ہیں امپلائی کے پاس نہ ہوں اور اس کو ضرورت ہو مزید یا نئی ٹریننگ کی. تو یہ بھی اس جو پرفارمنس اپریزل فارم ہوتا ہے اس میں یہ انفارمیشن بھی جو ہے یہ بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد جو اور انفارمیشن جو دی جاتی ہے جیسے کہ آپ فارم میں دیکھ رہے ہیں وچ سیز ڈز دا امپلائی ریکوائر اسپیشل گائیڈنس, یعنی اسپیشل گائیڈنس یا سپرویژن کی ضرورت ہے اگر اس نے یہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں کس حد تک, تو یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو انفارمیشن اس میں اور مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف امپلائی جو ہیں وہ کیا ہیں, یعنی اس میں جو اس کی خوبیاں اسٹرینتھس کہہ لیں اور خامیاں جو ہیں وہ بھی اس پرفارمنس اپریزل فارم جو ہوتا ہے اس میں شامل کی جاتی ہیں. اب یہ ایک جو آپ کے سامنے فارم ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ جو فارم ہے وہ دکھایا گیا ہے, اور یہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ادارہ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق ایک پرفارمنس اپریزل فارم جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اور سب سے آخر میں سگنیچرز ہوتے ہیں. کئی ادارے ایسے ہیں جو سگنیچرز جس میں دیتے ہیں جو سپیریئر ہے یا باس ہے اس کے سگنیچرز ہوتے ہیں, اور ساتھ میں جو امپلائی ہے یا سبارڈینیٹ ہے اس کے سگنیچرز ہوتے ہیں. تو یہ ایک فارم جو آپ نے ابھی دیکھا یہ فارم ہر ادارہ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے جس کے بیسس پہ امپلائی کی پرفارمنس ایویلیویشن ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹائم پیریڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو دی آبجیکٹیوز دیٹ آر اگریڈ بٹوین دی مینیجرز اینڈ دیئر سبارڈینیٹس. اور جو بعض ادارے جو ہیں یہاں پہ یہ ایک میں بات آپ سے شیئر کروں گی کہ بہت سے ادارے جو اچھے ادارے جنہیں کہا جاتا ہے وہ یہ انفارمیشن جو ہے پرفارمنس اپریزل کی وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یعنی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ کیا ہے. لیکن بہت سے ادارے ایسے بھی ہیں جو اس کو کانفیڈینشیل رکھتے ہیں, یعنی یہ انفارمیشن کہ امپلائی نے ایک ٹائم پیریڈ میں جو اس کے اگریڈ آبجیکٹیوز تھے وہ اس نے اچیو کیے یا نہیں, یہ تمام انفارمیشن یہ تمام فارم جو ہے امپلائیز کو نہیں دکھایا جاتا, یعنی ان کو کسی بھی پیریڈ کے آخر میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ادارے کو یا ان کی پرفارمنس جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی. اب ہم دیکھیں گے کہ انفارمل پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ کیا ہے. اب انفارمل پرفارمنس اپریزل جو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ پرفارمنس اپریزل جو ہے یہ تقریباً روٹین بیسس پہ کی جاتی ہے, روٹین یا ڈیلی بیسس پہ. ڈیلی بیسس پہ آپ پوچھیں گے کہ کیوں, کس طرح سے ڈیلی بیسس یوں کہ جو سپروائزر اور سپروائزڈ ہے اس کا انٹریکشن یا بات چیت جو ہے روزانہ آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. جو مینیجر ہے یا سپروائزر ہے وہ کیا میکینزم یا کیا میتھڈ استعمال کرتا ہے انفارمل اپریزل کے لیے. پہلی چیز جو ہے آبزرویشن یعنی مشاہدہ, وہ روز تقریباً انفارملی جو ہے اپنے امپلائی کے کام کا جائزہ لیتا ہے یا مشاہدہ کرتا ہے یا دیکھتا ہے. اور دوسری چیز ہے کمیونیکیشن, وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے آلموسٹ آن دا ڈیلی بیسس ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف دا جاب. کچھ جابز ایسے ہوتے ہیں اور یہ ہم نے بہت پہلے بھی بات کی تھی کہ جہاں پہ امپلائیز اگر بہت اچھی طرح سے ٹرینڈ ہیں, یعنی ان کو اپنے کام کے بارے میں
بہت اچھی طرح وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، تو ان کا شاید رابطہ ڈیلی بیسس پر اپنے مینیجر سے نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ نہ بھی ہو تو ویکلی بیسس پہ یا آفٹر 2 or 3 days ضرور کسی نہ کسی فارم میں کمیونیکیشن جو ہے بٹوین دی مینیجر اینڈ دا سبارڈینیٹ جو ہے دیٹ ٹیکس پلیس. اس سے اگر کام اچھا ہو تو جو سپروائزر ہے وہ امیڈیٹلی اپنے سپروائزڈ کو یعنی سبارڈینیٹ کو بتا سکتا ہے کہ ہاں تمہاری کارکردگی بہت اچھی تھی. اور یہ بات یہاں پہ دا ڈفرنس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل اپریزل از کہ جو فارمل اپریزل ہے وہ ہمیشہ لکھ کے کیا جاتا ہے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے. لیکن جو انفارمل اپریزل ہے اس کا کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں ہوتا اور اس کے جو میتھڈز ہیں جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، آبزرویشن ہے، کمیونیکیشن ہے اور چیکنگ دا ورک ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹ ان ٹائم، کہ جو ایک ٹرمینالوجی مینجمنٹ میں استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ، کہ جو مینیجر ہے یا جو سپیریئر ہے یا جو باس ہے وہ وڈ واک اراؤنڈ ایسے ہی دیکھ اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے کام کو وہ جسٹ بائی واکنگ اراؤنڈ جو ہے ان کو آبزرو کرتا ہے. سو کائنڈ آف اے رینڈم چیک آپ کہہ لیجئے ہوتا ہے. اس سے بعض دفعہ امپلائیز جو ہیں وہ محسوس بھی نہیں کرتے ہیں کہ دیئر ورک از بینگ چیکڈ اور دیئر ورک از بینگ واچڈ. لیکن کچھ مینیجرس کے ریمارکس سے، کچھ ان کی کمنٹس سے یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کس طرح کی ہے، سیٹسفیکٹری ہے یا سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو یہ جو انفارمل اپریزل ہے یہ تقریباً ڈیلی یا روٹین بیسس پر ہوتا ہے اور یہ لکھ کر نہیں ہوتا، یہ صرف کمیونیکیشن سے اور ڈفرینٹ کامنٹس جو سبارڈینیٹس کو اپنے سپیریئر سے ملتی ہے اس سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جو انفارمل اپریزل ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس کنٹینیوس پروسیس کا فائدہ یہ ہے کہ امپلائیز کو یا سبارڈینیٹس کو جو انفارمیشن ہے یا فیڈ بیک ہے وہ فوری طور پہ مل جاتی ہے. اٹس اے کائنڈ آف این امیڈیٹ ریسپانس آن دا ورک آف دا امپلائیز. سو اس کا ایک یہ بینیفٹ ہے اور اس سے جب ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم پیریڈ جب لکھ کے پرفارمنس ایویلیویشن ہوتی ہے تو امپلائیز کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی. اب ہم ایک اس سے لنکڈ پرفارمنس اپریزل سے لنکڈ جو کانسیپٹ ہے وہ کمپنسیشن کا ہے. کمپنسیشن کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اجرت، یعنی کام کرنے کی اجرت. واٹ اٹس اے مانیٹری ریٹرن دیٹ امپلائی ریسیوز in lieu of the work done for the organization which is assigned to them according to their job and position description. So compensation جو ہے وہ امپلائی کی یا سبارڈینیٹس کی یا ورکرز کی آرگنائزیشن میں وہ اجرت ہے جو ان کو کام کرنے کے عوض میں ملتی ہے. اور اس کی کون سی فارمز ہوتی ہیں، یہ کتنے فارمز کی مانیٹری بینیفٹس جو ہیں یا منی فارم میں جو ریٹرن ملتے ہیں امپلائیز کو وہ کس فارم کے یا کتنی اس کی قسمیں ہیں. جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہے جو ریٹرن ملتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ سیلری یا ویجز جو ہے وہ ہوتی ہیں، یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اور ایٹ دی اینڈ آف فورٹ نائٹ جو ہے امپلائیز کو ایک فکسڈ سیلری جو ہے وہ ملتی ہے اور وہ جو سیلری فکس کی جاتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے جو اس امپلائی کی پوزیشن ہے، اس ورکر کی پوزیشن ہے in the organization that determines what salary that person is going to get. جو دوسری چیز آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے additional compensation for doing work not defined in the job and position description. یعنی وہ کام آپ نے کیا ہے جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں تھا
یا آپ نے بیونڈ ورکنگ آورز کام کیا ہے تو آپ کو اس کی ایڈیشنل کمپنسیشن جو ہے وہ ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کئی ادارے جو ہیں اگر آپ کی شفٹ کی جاب نہیں ہے اور آپ کی 8 آورس کا جاب ہے اور آپ اس سے بیونڈ کام کرتے ہیں تو وہ لوور لیول پہ جو امپلائیز ہیں ان کو وہ ایڈیشنل پے یا ایڈیشنل فار ورکنگ بیونڈ دوز آورس they are compensated or they are paid a fixed amount or a amount that is determined between the employee and the employer. So یہ ایک additional جو ہے salary کہہ لیں یا آپ کو amount جو ہے وہ ملتا ہے. تیسری چیز جو اس میں آتی ہے اور آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے fringe benefits, perquisites like provision of transport, utility bills, etc. یعنی فرنج بینیفٹس آپ کہیں یوں کہا جا سکتا ہے انہیں کہ جو ایڈیشنل بینیفٹ کسی پوزیشن کی وجہ سے ملتے ہیں. اور جو ایڈیشنل بینیفٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ایڈیشنل بینیفٹس اس فارم میں ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ملتی ہے یا آپ کے یوٹیلیٹی بلز جو ہے آپ کی آرگنائزیشن پے کرتی ہے. یوٹیلیٹی بلز کیا ہوئے؟ بجلی، گیس، پانی وغیرہ کے بل جو ہیں وہ آپ کا ادارہ پے کرتا ہے، ٹیلی فون بلز وغیرہ. یا آپ کو اور کوئی فیسلٹی دی جاتی ہے، ہیلتھ فیسلٹی آف اسپیشل کائنڈ جو ہے، یہ تمام فرنج بینیفٹس میں جو ہے وہ آتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جو کمپنسیشن کے میتھڈز ہیں، یعنی کس طریقے سے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کسی امپلائی یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ ایک امپلائی کو کتنی کمپنسیشن یا کتنی سیلری یا ویجز ملنی چاہیے. اس کے بہت ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اور کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ عام طور پہ جو کمپنسیشن ملتی ہے اس کے بیسز ہوتے ہیں the higher one is placed in the organization, the higher is the salary of that person and the more benefits that individual or a person gets. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ جب اگر ہم جاب ڈسکرپشن کو دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جن کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور جنہیں کام کانسیپچل لیول کے یعنی پالیسی میکنگ لیول کے کام جنہیں کرنے ہوتے ہیں اور وہ آرگنائزیشن میں ٹاپ لیول پر یا مڈل لیول پر ہے، اس کے مطابق جو ہے سیلری یا ویجز جو ہیں ان کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیز دیکھنے والی ہے اور آپ سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہیرارکی اور آپ کے جاب جو ہے وہ کتنا کمپلیکس ہے، لیول آف ڈیفیکلٹی آف جاب جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے یا کتنے لوگ آپ سپروائز کر رہے ہیں، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی سیلری یا ویجز کیا ہوں گی. لیکن ایک چیز، کئی ادارے ایسے ہیں جو اس بیسس کے اوپر سیلری یا ویجز کا تعین کرتے ہیں. وہ ہائر پوزیشن نہیں ہوتی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ رسک ٹو لائف از انوالوڈ. کیونکہ کچھ جابز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ وہ جاب پرفارم کر رہے ہیں ایٹ دا رسک آف یور اون لائف. تو کس قسم کے جابز ہوں گے؟ میں نے اپنے سلائیڈ میں ایک مثال دی ہے، وہ ہے کمرشل پائلٹس جو ہیں. کمرشل پائلٹس کی جو سیلریز اور ویجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر رسک ٹو لائف جو ہے اس میں زیادہ ہے. یا ایسے کہیں کہ جو لوگ سی میں ڈیپ، یوں ایک مثال یہ ہوگی کہ اگر جو سمندر میں کام کر رہے ہیں جن کا رسک ٹو لائف زیادہ ہے، اور ایسے جابز ہیں مثال کے طور پہ جب آئل تیل نکالا جاتا ہے تو سمندر سے بھی تیل نکالا جاتا ہے اور اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا رسک ٹو لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اگر اس بیسس پہ کہا جائے کہ جاب سیلری ملنی چاہیے کمپنسیشن، تو اس پہ ان کی سیلری
جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دوز آر ورکنگ ایٹ دی مینیجیریل لیول. تو یہ کئی ادارے جو ہیں ڈپینڈنگ آن کہ وہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں سیلری آن دا بیسس آف رسک ٹو لائف یا کمپلیکسٹی آف جاب, یا جاب جو ہے وہ کتنی اس میں کمپلیکس اس سینس میں کہ اس میں لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے کام کرنے کی وہ کتنی زیادہ ہے, سخت یعنی جسمانی سختی ہے یا ذہنی اس میں زیادہ چیلنج ہے. مختلف جابس ہیں, مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ریسرچر ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے تو اس کو جو چیلنج زیادہ ہوگا وہ ذہنی چیلنج زیادہ ہوگا اس کے لیے, لیکن ایک جو فزیکل کام کر رہا ہے جس میں جسمانی چیلنج زیادہ ہے تو اس کے لیے وہ جاب جو ہے وہ سخت ہوگا. تو ادارے جو ہیں اس بیسس کے اوپر ویجز اور سیلریز بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے وہ آرگنائزیشن میں ان دا جاب جو ہے وہ لیول آف ڈیفیکلٹی ان دا جاب از ہاؤ مچ. دا مور ڈیفیکلٹ دا جاب دا ہائر دا انڈیویجول ول بی پیڈ. اب یہ ایک کانسیپٹ اب اور ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب پرفارمنس اپریزل ہو گئی امپلائیز کی آرگنائزیشن میں, اس کے بعد آپ نے کمپنسیشن ڈٹرمن کی, یعنی آپ کیا سیلریز اور ویجز دیں گے, کس بیسس کے اوپر آپ سیلریز اور ویجز جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے. پھر جو ایک پوائنٹ ایمرج ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں کو پروموٹ کریں گے یا ڈیموٹ کریں گے, جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, یا آپ ان کو لے آف کریں گے, یعنی آپ ان کو جاب سے فارغ کریں گے, یعنی یو ڈونٹ نیڈ دوز پیپل ان دی آرگنائزیشن. سو what the slide says is employees are promoted to next higher position when their performance is in accordance with the standards laid down by the organization, that is when employees achieve targets over a given period of time. یعنی امپلائیز کو پروموشن اس وقت دی جاتی ہے جب انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ میں اپنے کام کو اچھے طریقے سے اچھی کارکردگی جو ہے وہ ظاہر کی ہو تو ان کو اس بیسس کے اوپر پروموٹ کیا جاتا ہے. سو دیٹ از پروموشن. اب دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ٹرانسفر کا. امپلائیز کو ٹرانسفر کیوں کیا جاتا ہے؟ امپلائیز کو ٹرانسفر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی پروموشن ہوئی ہے لیکن ان جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ویکینسی نہیں ہے. اور جو وجہ ہو سکتی ہے ٹرانسفر کی کہ اگر کسی امپلائی کو آپ فارغ نہیں کر سکتے, لے آف نہیں کر سکتے, تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ ٹرانسفر کر دیں گے جہاں پر کام کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ٹرانسفر دو بڑی ایکسٹریم سچویشن میں جو یوز ہے ٹرانسفر کا وہ دو ایکسٹریم سچویشن میں ہوتا ہے. اور ویسے یہ بھی ٹرانسفر کا جیسے ہم نے پہلے ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر جاب جو ہے کسی امپلائی کے لیے بڑا بورنگ ہو جائے, مونوٹنس ہو جائے, یعنی اس میں یکسانیت آ جائے, تو آپ نے امپلائی کو نئے اسکلز دینے ہیں تو اس صورت میں بھی ٹرانسفر کے میکینزم یا ٹرانسفر کا کرائیٹیریا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے ڈیموشن. ڈیموشن از اے کائنڈ آف پنشمنٹ وین امپلائیز ہیو ناٹ پرفارمڈ اکارڈنگ ٹو دا لیڈ ڈاؤن اسٹینڈرڈس اور دے شو انڈسپلن اور ڈس اوبیڈینس اور نیگلیجنس اور ارریسپانسبلٹی. یعنی یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر امپلائی نے اپنے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی ایک ٹائم پیریڈ میں امپلائی نے اپنے جو ہے وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیے اور نیکسٹ ٹائم اس کو ڈیموٹ کر دیا جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. تو امپلائی نے اگر اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم انڈسپلن کا یا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہو فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, یا ایسی چیز ایسا گروس نیگلیجنس لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہو, تو اس صورت میں یہ ڈیموشن کا جو میجر ہے, ڈیموشن کا جو میجر ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے فارم آف اے پنشمنٹ. تو عام طور پہ جو یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ غلطی کی نیگلیجنس کی نیچر کیا ہے.
اگر نیگلیجنس امپلائی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ ہی اور شی از اے گڈ پرفارمر، یعنی اس نے ہمیشہ کام کو ذمہ داری سے پورا کیا ہے، لیکن کبھی ایک دفعہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جو کہ اتنی سیویئر نہیں ہے، تو اس میں اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک اوور آل فریم آف مائنڈ ہوتا ہے جس کے بیسس پہ ڈیموشن کی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے. اب ہم 4 C's ماڈل آف ایویلیویٹنگ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ دیکھیں گے. اب 4 C's ماڈل کا جو بیسس ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو اب تک ہم نے بات کی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی، ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہترین لوگوں کو، بہترین سے یہاں مراد ہے کہ وہ لوگ جو آرگنائزیشن کے لیے بہترین ثابت ہوں گے ان کو ریکروٹ کرتی ہیں اور سلیکٹ کرتی ہیں، پھر ان کی اورینٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور پھر ایک سسٹم آف پرفارمنس ایویلیویشن جو ہے وہ ان کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کی کمپنسیشن یعنی اجرت جو ہے وہ ڈٹرمن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ان ریٹرن جو ریوارڈ ملتا ہے آئدر دی گیٹ پروموٹڈ، اور اگر انہوں نے کام جو ہے اس کے مطابق فار اے لانگ پیریڈ نہ کیا ہو تو یا ان کو ڈیموٹ کیا جاتا ہے یا انہیں لے آف کر دیا جاتا ہے. تو جو 4 C's ماڈل ہے وہ یہ ایویلیویٹ کرتا ہے کہ آیا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے آرگنائزیشن کا، وہ اس کے 4 کرائیٹیریا ہیں جس پر ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں. پہلا کرائیٹیریا ہے کمپیٹنس کا، دوسرا کرائیٹیریا ہے کانگروئنس کا، تیسرا کرائیٹیریا ہے کاسٹ افیکٹونیس کا، اور چوتھا کرائیٹیریا ہے کمپیٹنس کا. تو یہ ہم چیزیں جو ہیں وہ اب ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم اگر کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ہے اس کو اگر ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے یعنی اس کو جج کرنا ہے تو ہم اس 4 کرائیٹیریا کے اوپر اس کو ایویلیویٹ کریں گے. تو پہلا کرائیٹیریا ہے کمپیٹنس کا. کمپیٹنس کیا ہے اگر ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے تو the slide reads as follows. How competent are employees in their work? Do they need additional training? Performance evaluations by managers can help determine what talent is available. To what extent do human resource management policies attract, keep, and develop employees with skills and knowledge needed now and in the future? سو کمپیٹنس کا کرائیٹیریا جو ہے وہ یہ جج کرتا ہے یا یہ دیکھتا ہے کہ کیا ایک ادارے نے، ایک آرگنائزیشن نے جو اپنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پالیسیز ہیں کیا وہ اس طرح کی ہیں کہ اس نے ایک اچھے لوگوں کو ریٹین کیا ہے اور ان کو ڈیولپ کیا ہے. ڈیولپ یعنی ان کو تربیت دی ہے، اور ریٹین مطلب ایک اگر کسی بھی ادارے میں کمپیٹنٹ یا اچھے لوگ جو ہیں بہت تیزی سے اس کو چھوڑنے لگیں تو یہ کرائیٹیریا جو ہے آرگنائزیشن جو ہے وہ فلفل نہیں کر رہی ہے. یعنی کمپیٹنس جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو کمپیٹنٹ لوگوں کو ریکروٹ کرنا، سلیکٹ کرنا، ان کو ٹرین کرنا اور ان کو ریٹین رکھنا یعنی ان کو اپنے ساتھ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم رکھنا، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کتنا افیکٹو اور ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے. تو کمپیٹنس سے یہاں مراد ہے کہ ہاؤ دی آرگنائزیشن از ایبل ٹو ریٹین اٹس کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس. تو یہ پہلا کرائیٹیریا ہے کسی بھی ادارے کو اپنے یہ جج کرنے کا کہ آیا اس کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم یا جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایفیشینٹلی فنکشن کر رہا ہے یا نہیں. تو دوسرا جو ایویلیویٹنگ کرائیٹیریا ہے وہ ہے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہاؤ کمیٹڈ آر امپلائیز ٹو دیئر ورک اینڈ آرگنائزیشن. سرویز کین بی ڈن تھرو انٹرویوز اینڈ کوسچنیئر ٹو فائنڈ آنسر ٹو دس کوسچن. کمٹمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو امپلائیز کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے کام سے کتنے کمیٹڈ ہیں یعنی کتنے وہ اس سے اٹیچڈ ہیں اور کتنا وہ اس کو تندہی اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو کر رہے ہیں.
یہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی جو امپلائیز ہیں وہ واقعی ہی کمیٹڈ ہیں یا وہ واقعی ہی اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو تندہی سے، ہارڈ ورک سے، یعنی محنت سے اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امپلائی سروے کیا جاتا ہے اور تھرو ڈفرینٹ کوشچنس کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ امپلائیز کی کمٹمنٹ لیول ٹو دی آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا ہے. سو دوسرا جو کرائیٹیریا جو ہے، اگر آپ نے کسی بھی ادارے کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کو ایویلیویٹ یا جج کرنا ہے تو اس کا کرائیٹیریا ہے کمٹمنٹ، کہ اس کے جو امپلائیز ہیں، جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے کام سے کتنے کمیٹڈ ہیں. اب ہم دیکھیں گے تیسرا ایلیمنٹ کیا ہے. تیسرا ایلیمنٹ ہے کانگروئنس کا. اب کانگروئنس سے کیا مطلب ہے؟ کانگروئنس سے مطلب ہے، اور جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دی ورکرز اور امپلائیز ان دی آرگنائزیشن ٹرسٹ دی پالیسیز آف دا آرگنائزیشن، یعنی کتنا اعتماد ہے لوگوں کو اپنے ادارے میں جس میں وہ کام کر رہے ہیں. اگر اعتماد ہوگا کسی بھی ادارے کے امپلائیز کو اپنے ادارے پہ، تو وہاں پہ اس کا کرائیٹیریا جج کرنے کا کیا ہے؟ اس کا کرائیٹیریا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ کیا لوگ زیادہ ایبسنٹ ہوتے ہیں، یعنی اپنے کام سے بہت زیادہ چھٹی لیتے ہیں، یا لوگ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، یا لوگ ہمیشہ مینجمنٹ کی اور جو امپلائیز ہیں یا ورکرز کی جو ہے کسی نہ کسی بات پہ جو ہے ڈس ایگریمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی، یا امپلائیز جو ہیں وہ اپنی شکایات جو ہے بہت زیادہ ان کی گریوینسز ہیں، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ دیر از انکانگروئنس، یعنی آرگنائزیشنز جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیٹسفیکٹری ورکنگ کنڈیشنز جو ہے پرووائڈ نہیں کر رہی ہے، اور امپلائیز جو ہیں وہ آرگنائزیشن کو ٹرسٹ نہیں کرتے، یعنی ان کو اعتماد نہیں ہے. چونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ چھٹی کرتے ہیں، یا وہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، یا وہ بہت زیادہ شکایات کرتے ہیں. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ افیکٹو ہیں، سیٹسفیکٹری ہیں یا نہیں ہیں. چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے ان ایویلیویٹنگ دا ماڈل؟ کاسٹ افیکٹونیس. کاسٹ افیکٹونیس سے مراد یہ ہے، we read as follows: Are HRM policies cost effective in terms of wages, benefits, turnover, absenteeism, strike and similar factors؟ یعنی جو ادارہ اپنے امپلائیز کو پے کر رہا ہے، یعنی in the form of wages and salaries or in the form of benefits that it is giving to the people working in the organization, are people contributing in the same way to the organization؟ کیا ادارے کے جو امپلائیز ہیں کیا اسی طریقے سے جس طرح سے ادارہ ان کا خیال رکھتا ہے، کیا وہ بھی ادارے کی گول اچیومنٹ میں اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ ایک چوتھا ایلیمنٹ ہے اس کا، جو یہ شو کرے گا کہ کسی بھی ادارے کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہیں یا نہیں ہیں. سو 4C's ماڈل از the first thing is competence, then the commitment level, then the congruence, and finally the cost effectiveness. This is the 4C model for evaluating human resource management policies. Now, what have we concluded in today's lecture? In today's lecture, we have tried to see number of things. First of all, ہم نے آج کے جو لیکچر میں ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پروسیس کو کمپلیٹ کیا، یعنی تھیوریٹیکل جو ایسپیکٹس ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ان کو ہم نے آج کمپلیٹ کیا. یعنی وی اسٹارٹیڈ ود the lecture on how the organizations are going to recruit and select people, how they are going to train, what are the different types of training methods that organizations use. And in today's lecture, what we have tried to see and understand is that what is the performance appraisal system. یعنی کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے امپلائیز کی پرفارمنس کو یا کارکردگی کو جانچتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے کتنے طریقے ہیں
اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کمپنسیشن جو ہے کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے، یعنی کس طرح سے کمپنسیٹ کرتی ہے اور اس کے کیا کرائٹیریا یا اس کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 4Cs ماڈل کو دیکھا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر ہم نے کسی بھی ادارے کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پالیسیز کو ایویلیویٹ کرنا ہے یا جج کرنا ہے تو ہم کس بیسس پہ، کس کرائٹیریا پہ کریں گے. اور اس کے بعد یہ آج کا جو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اور یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈز دی گورنمنٹ اپلائی all these principles that we have studied, which you will find it in any textbook. تو امید ہے کہ یہ آپ کو کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور بات آپ کے پورا جو یہ میکینزم ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا وہ سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں پہ یہ بات میں ضرور ایڈ کروں گی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پورا ایک سیمسٹر کورس ہے. یہاں پر جو ہم نے بات کی ہم نے صرف اس کے اہم جو ڈائمینشنز ہیں صرف ان کو دیکھا ہے. از اے ویری سبجیکٹ وچ از ویری ایلیبوریٹ. تو ہم مختصر طور پہ اس کی بات کی ہے، اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے. سو کیپ اسٹڈنگ، اپنا آپ دیکھتے رہیے، بک کو کنسلٹ کرتے رہیے، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.